अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब के एक वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं। इस बयान की खुसूसियत ये है कि इस बयान में 3 शख्सियात गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ साहिब, सैयद नूरानी मियाँ साहिब और मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब, तीनों शख्सियात आपको इस वीडियो में नजर आएंगी। एक और बात याद रखिए, मसलके आला हजरत मेरी जान है। लिंक भेजने वाले को चाहिए कि उन अलामा साहिबान की उनका लिंक भेजे कि जो कि मसलके आला हजरत पर पूरी तरह कायम है। एक भाई ने एक लिंक भेजा, मैंने वो डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन स्क्रॉल करते करते यूट्यूब में उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कातिब वही हैं, सहाबिया रसूल हैं, उनकी शान में ज़ुबान दराज कर रहे थे। मैंने फ़ौरन से वो डिलीट कर दी। तो तमाम दोस्त अहबाब लिंक भेजने से पहले इस बात को ज़हन नशीन रखें कि मसलके आला हज़रत पर पूरी तरह जो कायम है, मैं सिर्फ उसी पर रिएक्शन दूंगा। जो इधर उधर हो गया है उसको उसका रास्ता मुबारक, हमें हमारा रास्ता मुबारक। हम अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसी मसलक पर हमें ज़िंदगी, मौत, कब्र व हशर तमाम जो मौक़े हैं उनमें इसी मसलक पर हमें कायम व दायम फरमाए और मरने के बाद अहले सुन्नत इसके समरात हमें अता फरमाए। आइए मिलकर सुनते हैं। एक और चीज़, अगर कोई लिंक भेज भी दे तो जो बाकी मेरे दोस्त अहबाब देखने वाले हैं वो लाजमी उस लिंक पर क्लिक करके उसको चेक करें। अगर उन अलामा साहिब के ईमान पर, उन अलामा साहिब के अकीदे पर डाउट है तो मुझे लिंक में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद का फरमान है कि मेरे जनाजे को भी वो बंदा कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख है। तो जब मेरे पीर मुर्शिद की इतनी सख्त जो वसीयत है तो हम उनसे पीछे कैसे रह सकते हैं। मैं अत्तारी हूँ और मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं। बड़ी बात है। तो तमाम दोस्त अहबाब इसका ज़रूर जहन में रखें और मुझे लाजमी ख़बरदार करें कि इनका अकीदा ऐसा है। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब, सैयद हाशमी मियाँ साहिब और सैयद नूरानी मियाँ साहब। आइए मिलकर सुनते हैं जी। अब मैं आपको नजर ना भी आऊं तो चलेगा, असल चेहरे नजर आ रहे हैं, बस काफी है। क्या बात, क्या बात। मेरा वक्त भी खत्म होने को है, इसलिए कि बुजुर्गों की बारगाह में ज्यादा देर तक लबकुशाई करना ये बेअदबी भी है। ये हजरत के हुक्म पर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती के साथ साया दराज फरमाए। आमीन। खानवादे चिश्तिया की आबरू, बल्कि सादाते की छोछा की इज्जत, पूरी दुनिया जिनके नाम से के छोछा से वाबस्तगी को फख्र भी महसूस करती है। जी हाँ। अल्लाह तबारक व तआला इस गुले गुलजार हाशमियत को सलामत रखे। आमीन। जितना चिल्लाएंगे उतने नारे लगेंगे। अच्छा। यहाँ के लोग साइलेंट मिजाज हैं, समझना चाहते हैं तो हम उसी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपके अकीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। जब तक रहे अल्लाह ताला सुन्नियत पर और इश्क़ रसूल पर जिंदा रखे। आमीन। मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी बात को लेकर। एक ही जुमले पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, एक ही जुमला आप समझ के चलिए। हमारी पूरी जिंदगी का दारो मदार किस चीज पर है, हमारी पहचान क्या है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, हमारा जीना मरना या हमारा नाम किस चीज पर है, सारा का सारा डिपेंड है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। वो जो न थे तो कुछ ना था, याद है आप लोगों को? बेशक। वो जो न थे तो कुछ ना और था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। ये जुमला बस इसको याद रखें।
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری داڑھیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ٹوپیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے جبے کبے سے ہماری عزت نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے۔ بے شک علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ بے شک اگر وہ نام ہٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، بے شک جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پوری جہان کی جان کو کہا گیا ہے، پورے دنیا کی جان ہے وہ، اور ہماری جان کیسے نہ ہو۔ اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک جان سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قریب، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک اسی لیے بزرگوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایمان کی بھی جان ہے، ہم سب کی عزتوں کی بھی جان ہے۔ اور آدمی جب جان کی پرواہ کرے گا تبھی زندہ بھی رہے گا۔ صحیح بات، جان کی پرواہ کرے گا تو زندہ رہے گا، اس بات کو سمجھ کر کے چلیے۔ اور اگر کسی کو اس کی جان کی پرواہ نہیں ہو تو کبھی بھی مر جائے۔ صحیح بات، جان کی پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو عزت رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری جان ہے۔ بے شک میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کچھ ڈپارٹمنٹ والے اٹھا کر لے گئے، اچھا اور کافی دیر تک ایک مسئلے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ کہا کہ آپ اتنا زیادہ بیان میں جو ہے سختی کیوں لاتا ہے؟ اچھا ایک آفیسر صاحب انہوں نے ہم سے کہا کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے بلاسفیمی جس کو بولتے ہیں گستاخی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہے تو اتنی زیادہ آپ کے اندر کیوں انرجی ہے، آپ ہی کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بات، میں نے ان سے کہا آپ کو اس میں کیا پوچھنا ہے وہ پوچھئے۔ کہا نہیں بس اس مسئلے میں آپ اتنا کڑک کیوں ہوتے ہیں؟ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی سے اٹھ گئے، کہا کہ میری مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اگر کسی نے کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پاور میں ہیں، وردی میں ہیں، یونیفارم آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہا نہیں یہ تو برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ماں کے بارے میں بولے، لیکن مفتی صاحب آپ ایگزامپل میرے اوپر ہی کیوں دے رہے ہو؟ میری ماں کو ہی کیوں بول رہے ہو؟ کہا میں کچھ بھی نہیں، آپ کی ماں کو بھی نہیں کہہ رہا، نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں سننا بھی برداشت نہیں، اور ہم کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہزاروں نہیں کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر کے ہے۔ جس نے ہمیں ماں کی عزت بتائی ہے، جس نے ہمیں ماں کی محبت سکھائی ہے، اس رسول کے خلاف ہم سن کر کے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور آج یہ پوائنٹ سمجھ کر کے چلنا، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیسے پتا چلے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی امت مسلمہ زندہ ہے یا مردہ ہے پتہ کرنا ہو تو ان کے نبی کے بارے میں ان سے بات کر کے دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے، وہ زندہ ہے، سبحان اللہ، وہ زندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں آتا تو مردہ ہے۔ صحیح بات، وہ جی تو رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے، اس لیے کہ جان کو جب بھی آدمی کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر حرکت تو ہوتی ہی۔ جی ہاں جی ہاں، ایک مرے ہوئے آدمی کو آپ 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ ہوگا۔ زندے آدمی کو 5 واٹ کا بھی تھوڑا سا جھٹکا لگاؤ پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ جان ہے تو حرکت ہو جائے گی، کرنٹ تھوڑا سا لگے گا حرکت ہو جائے گی، اور مردہ آدمی کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کالا ہو جائے گا اور کالا ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، زندوں کی محفل میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جو حرکت آتی ہے یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے۔
सुभान अल्लाह। آپ نے دیکھا ہمارا مزاج کیا ہے، آپ کے یہاں مزاج ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن سنی صحیح العقیدہ ہر محلے میں ہر جگہ پر اگر حضور کا نام لیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ جی ہاں انگوٹھے چومتے ہیں آپ؟ جی ہاں میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چوم کر کیا کیا؟ آنکھوں سے لگا۔ کیا میں نے اس کا ڈائریکشن دیا تھا آپ کو؟ اس کا آرڈر کیا تھا؟ نہیں کوئی اشارے میں بولا تھا؟ نہیں میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چومے اور لگا لی۔ کس نے بولا؟ یہ ہاتھ جو ہے دیکھو آپ انسان کی فطرت میں ہے، کبھی گانے بجتے ہیں تو خود بخود ہاتھ ہلنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے، جی ہاں دھن اور میوزک آئے تو ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی غیر اختیاری ہے، اختیار سے نہیں کرتا، وہ نیچرل ہے۔ اسی طرح سے سنیوں کے نیچر میں ہے، حضور کا نام آتے ہی اس کے انگوٹھے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ بے شک یہ حضور کی محبت جو اندر موجود ہے وہ اس سے وہ کرواتی ہے۔ صحیح بات یہ سب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے باقی ہونے کی علامتیں ہیں، جی ہاں اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہاں زندے نہ ہوتے تو ہم بیان بھی کیوں کرتے؟ صحیح بات مردہ لوگوں میں ہم کیا بیان کریں؟ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر کے آئیں کائیں ہے تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ صحیح بات اور دوسری ایک خاص بات، میری امیج آج جس طرح سے بنائی گئی ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کے طور پر خاص طور پر بنایا گیا کہ یہ کٹر وادی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، جو بھی ہے یہ سب باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل مجھے بھی کیس نہ ہو جائے، پولیس مجھے بھی نہ اٹھا لے جائے۔ بہت سارے لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے میں موریشیس کے شمیم صاحب ہیں، تیم اللہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سب سے میں بھی یہی پوچھا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا ہاں کہ مجھ سے تھوڑا بہت جو لوگ ریزرو رہنا چاہتے ہیں دور رہتے ہیں، آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس ملک میں آپ رہتے ہیں۔ ہاں تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے ہماری محبت آپ کے چہرے سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت سے ہے۔ ہاں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس جرم میں اگر ہم کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا مزہ ہی الگ ہے۔ اے سبحان میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی آج کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے۔ صحیح بات کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھوڑا سا سٹرگل نہیں چاہتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ذرا برابر بھی سٹرگل نہیں کرنا ہے، مصیبت نہیں دیکھنا ہے تو کربلا کی داستان سننا چھوڑ دو۔ ہاں غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی سٹرگل والی لائف سننا چھوڑ دو۔ صحیح بات غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دو۔ صحیح بات کوئی زندگی ایسی نہیں ہے بزرگوں کی جنہوں نے سٹرگل نہ کیا ہو۔ دین اسلام ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، بے شک اور جو صرف حلوہ پراٹھے والا دین لے کے چلنا چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈاواں ڈول ہوگا۔ حالات جب ادھر کے ہو جائیں گے تو ادھر کے ہو جائے گا۔ صحیح بات اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھو، میرے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈال، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لے، لیکن اگر امتحان کی گھڑی آ گئی تو اے اللہ مجھے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین ہاں یہ نہیں کہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جیل کے حالات میں نے خود دیکھا ہے، سال دو سال جس کے جیل میں ہو جائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، کہا کچھ نہیں ہے۔ سٹرگل کی جو لائف ہے یہ بہت سارے چیلنجز لے آتی ہے، اسلام پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، جی ایک صحابی حضرت ابو جندل، نام یاد رکھنا، حضرت ابو جندل، اس وقت کفار مکہ مشرکین پکڑ لیتے تھے اور قید کرتے تھے۔ ابو جندل کو بھی قید کر لیا، مارتے تھے، روز مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اس اثنا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ کافروں کی جیل میں رہ گئے۔ سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے، چین سے، اور 6 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، تاج العلماء، تاج العلماء، تاج العلماء۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، اولاد محدث اعظم، اولاد مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ، اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے گا، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں، بس کافی ہے۔ سبحان اللہ، میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے، آمین آمین، خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، صحیح بات، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ صحیح بات، یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، جی ہاں، یا ہمت بھی رکھتا ہوں۔ صحیح بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں پھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، صحیح بات، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، ہاں، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات سنو، میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں، سب سے پہلے آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، جی، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات اس وقت
سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے، اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے۔ میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزو، جی اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ ہاں میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا، اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے۔ ایک بندہ قید میں ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اسنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا ہے۔ اچھا، میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے، اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھی بھی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا، اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے ہیں اپنی پیٹھ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگا دیے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے، اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔ لیکن کافروں کو جیسے ہی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، صحیح جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ صحیح۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ اچھا، یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، صحیح، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ بے شک۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، اچھا، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، صحیح بات، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی،
صحیح بات. نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے. سبحان اور اللہ. یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا. سبحان بے جب شک. تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے. قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامیاب. بے شک. اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے تو یہ ایمان ہے. اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا تھا زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس پہ ملحوظ رکھو. آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے. جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزوں مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا. کیا بات، آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے کیا بات. بابا اسی وقت جھاگ گئے. کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے. ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صاحبزادی تھی. کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. صحیح بات. اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ دینے والے نہیں ہیں یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا. ابھی یہ بات چل رہی تھی. لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی. سبحان اللہ. آپ نکاح فرمایا. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا. اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بچ گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں، سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی. سب
ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا۔ کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے۔ اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا۔ حضور مسکرائے، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا وہ دولہا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے۔ جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا۔ کیا بات، کہ وہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ، اس پر سب کو آپ عدالت رکھو۔ ایک صحابی انس بن نذیر، ہمارے سارے رشتے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ماں بھی کچھ نہیں لگتی، باپ بھی کچھ نہیں لگتا، بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا، اگر رشتہ حضور سے نہ ہو، بے شک، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ انس بن نذیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، حضور اپنے راز شیئر کرتے تھے، سیکریٹ باتیں حضور پاک۔ کیا بات ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک سید ہاشمی میاں صاحب کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، سید نورانی میاں صاحب آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیان پر بھی ری ایکشن کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔